भोंकू की हिस्ट्री क्या है? जनाब शेख रशीद साहब ने और जनाब मुशहद हुसैन साहब ने। अच्छा ठीक है, वो मालशी की मैच्योर एज थी। ट्रू एग्जांपल टू देम एक्चुअली टिश्यू पेपर के तौर पे यूज करके फेंक दिया जाता है। कि ये लीडर के साथ वफादारी साबित करने के चक्कर में अपनी जात, अपना इमेज, सब कुछ निगेट करके लीडर के हो जाते हैं। सर में पे कुरान भी रख लेंगे, ये काबा की, अपने बच्चों की सबकी कस्में उठा लेते हैं। कस्में उठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अपने स्पोक्स पर्सन जब वो आते हैं तो उनको वो गले इमरान लगाते हैं, खड़े हो गए, मेरे चीते आ गए, वो समझते हैं हम बड़ा अच्छा डिफेंड कर रहे हैं। सियासत पाकिस्तान में बड़ा हॉट टॉपिक होता है। हम हर वक्त सियासत के बारे में डिस्कस करते हैं, सियासतदानों के बारे में बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बैक स्टेज होती हैं, ऑफ कैमरा होती हैं, प्राइवेट महफिलों में उनका जिक्र होता है जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मैं हैरानगी हुई कि पिछले दिनों मैं एक बड़े प्रोमिनेंट सियासतदान के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ एरास की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके स्पोक्स पर्सन्स के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे, उन्होंने मुझे चौंका दिया। मुझे कहते हुए थोड़ा सा हकारत महसूस हो रही है, लेकिन जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था वो भौंका था। बाहर के ममालिक में भी कहा जाता है कि अब बाक ऑफ अ डॉग एट टाइम इज वर्स देन द बाइट, और बेशुमार इस तरह के फिक्र इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इतनी खुले आम बहादुरी के साथ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना, मैंने मजीद रिसर्च की तो पता ये चला कि ये टर्म तो बहुत कॉमन है, ढूंढा जाता है। मालशी और भौंके जो हैं वो हर पार्टी में रखे जाते हैं और उनके सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सलाहियतें हैं, लेकिन लाइफ ज़्यादा नहीं, उम्र ज़्यादा नहीं। इसको डिस्कस करने के लिए, इस मज़ेदार टॉपिक आपकी ईद को ज़रा पुर रौनक करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं अमजद नवाज बड़ाइच साहब, और उनसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आजकल के कौन कौन से बड़े हैं और माजी के कौन से बड़े थे। सर थैंक यू वेरी मच। ईद कैसी गुजर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये भौंकू की हिस्ट्री क्या है, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में हमें मुस्तफीद करें। नहीं, वो अलमास साहब, पहले फिर हमें इनके अबाउजदाद की तरफ जाना पड़ेगा। आज उसकी तरफ आ जाना पड़ेगा कि इनकी हिस्ट्री जानने के लिए तो ज़ाहिर है पहले एंसेस्टर्स को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, देखें, अगर ये आप देखें, ये बेसिकली तो जब से मीडिया आया, अखबार आए, अखबारों के बाद ये इस्तिलाह आम होना शुरू। उससे पहले दरबार में लोग होते थे, सीधा गो होते थे, शायर होते थे, या और जिनको आप मरासी कह लें, मरासी भी इस तरह के वो लोग होते थे, प्लीज करने के लिए, तारीफ करने के लिए, खुश करने के लिए। उनका रोल वहाँ तक, उनका रोल इस तरह का नहीं होता था कि जाके उन्होंने गांव-गांव, शहर मनादी करनी है। ठीक है, तो इस तरह का रोल तो जब मीडिया आया है उसके बाद ये शुरू हुआ है कि गवर्नमेंट्स ने अपने इस तरह के बंदे रखने शुरू कर दिए जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोगों को बताएं कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। आपको हिटलर के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन का पता ही है, वो तो बड़ा उसका एक नाम है। तो ये पिछली सदी है, 20th सेंचुरी, उसके शुरू में ये होना शुरू हुआ, ज़्यादा इंडक्ट होना शुरू है। पाकिस्तान बड़े सगीर के कंटेक्स्ट में इसको देखें तो प्री पार्टीशन, जब ये तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, आज़ादी की तहरीक चल रही थी, तो उस वक्त जो लोग ये काम करते थे उनको भोंपू कहते थे। भोंपू एक अंग्रेजी का लफ्ज़, आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो वो उनको भोंपू मीन्स कि एक ऐसा बंदा जो मनादी कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ हिज लीडरशिप, ठीक है, कि ये, और उसने ज़ाहिर है उसकी अच्छी बातें बतानी है, उसकी ड्यूटी भी ये है कि उसने उसकी अच्छी बातें बतानी है, बुरी बात तो कोई नहीं बतानी। नहीं, तो उनको भोंपू कहते थे। ठीक है, ये चलते चलते 50s 60s में भी यही इस्तेलाह चलती गई, फिर उनकी अगली जनरेशन आ गई। अच्छा, वो जनरेशन कब शुरू हुई जी? मिड 60s में वो शुरू हुई बुनियादी तौर पे, आप कह लें 70s में वो हुई और 90s में जाके बालग हो गई। अच्छा, कौसर न्याजी साहब से वो शुरू हुई। अच्छा, पैदाइश जो है वो 70s में हुई और बालग वो 90s में हुई। अच्छा, मौलाना कौसर न्याजी से शुरू कर, कौसर न्याजी साहब, ठीक है, वो बड़े ज़ाहिर है हम तो उनकी बड़ी कदर करते हैं। मौलाना थे, राजा जफरुल्लाह साहब ज़ियाउल हक के बड़े उनकी कदर करते हैं, बड़े रिफाइंड आदमी थे। उस ज़माने में जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है ये भी बड़े रिफाइंड आदमी होते थे, ये नहीं है कि ऐसे, ठीक है, वो बड़े स्पोक्स पर्सन थे, लेकिन सब उनकी हक में बातें करते थे। लेकिन लोग उनको, चूंकि वो एक ही बात कर रहे होते थे उस अपने लीडर के हक में, इसलिए लोग उनको कहना शुरू हो जाते थे कि ये मालशिया है, ये भोंपू है, ये फलां है। लेकिन इसमें एक्सेल किया
آگے جا کے کہہ لیں کہ اس کی جو اس کا لڑکپن ہے, اس کی جو ٹین ایج کا جوانی جو ہے اس کی, وہ حسین حقانی صاحب نے انجوائے کی لیٹ 80s میں. آپ کو پتہ ہے جب وہ نواز شریف کے ایڈوائزر بنے, آئی جے کے جب وہ بنے, جب انہوں نے بینظیر کو ٹونٹ کرنا شروع کیا, اور آئی ریمبر کہ ایئرپورٹ پہ بینظیر کے ساتھ کنفرنٹریشن ان کی ہوئی, تو بینظیر نے کہا کہ آئی ایم ورڈ اباؤٹ پنجاب, آئی ایم ورڈ اباؤٹ یور چیف منسٹر, اینڈ ہی سیڈ مائی چیف منسٹر از ورڈ اباؤٹ یو سینٹر, یو نو. تو وہاں پہ انہوں نے ذرا, لیکن وہ میڈیا پہ بھی بڑا انہوں نے دیکھے نا, پھر انہوں نے اخلاقیات کی دجیاں بکھیر دی پالیٹکس میں. یہ خصوصیات پہ جب آئیں گے تو مجھے بتائیے گا. میں اس کی گریجول جو اس کی گروتھ ہے, جی اور جو جنریشن اس کی, وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس کی بالغ عمر جب شروع ہوتی ہے, تو جیسے بالغ عمر میں ٹین ایج میں جب 16 کراس کرتا ہے کوئی بھی, تو وہ اس کے سمجھتا ہے پوری دنیا میرے پاؤں کے نیچے, اور میں ہی دنیا میں سب سے طاقتور ہوں, اور پھر اس کا ایگریشن اور سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مالشی میں حسین حقانی صاحب کے ذریعے وہ ایگریشن اس وقت آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی آگے کہہ لیں کہ جو میچور ایج ہے, ٹھیک ہے, وہ انجوائے کی پھر جناب شیخ رشید صاحب نے اور جناب مشاہد حسین صاحب نے. اچھا ٹھیک ہے. وہ مالشی کی میچور ایج تھی, اور وہ ان کے سمجھے وہ بڑھاپا, اور وہ جنریشن تیسری جو تھی بمپو کے بعد مالشیا, اگلی جنریشن وہ بھی ان کے بعد وہ چلی گئی. اچھا خصوصیات ذرا تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ہم لوگوں کو ساتھ, اگلی جنریشن تو مجھے بتانے, اچھا بتا لیں, وہ تو چلی گئی. اس کے بعد پھر اگلی جنریشن آئی جو ابھی تک چل رہی ہے. وہ جنریشن شروع ہوئی مشرف صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. ارلی یہ جو لیٹ 90s سے, بلکہ یہی کہہ لیں 2001 کے بعد وہ شروع ہوئی. ٹھیک ہے. اور ود دی ایڈوینٹ آف الیکٹرانک میڈیا, پہلے ساری تھی وہ پرنٹ میڈیا کی چیزیں. الیکٹرانک میڈیا ہے تو اس میں جو اسپیچ ہے, اس کی اٹ سیلف بہت زیادہ امپورٹنس ہوگی کہ لائیو اس نے بیٹھ کے وہاں پہ بولنا ہے. تو یہ پھر جو اصطلاح ہے وہ بھی اس میں کنورٹ ہوگی, ساتھ ان کا رول بھی ذرا اور ایگریسو ہو گیا, لوگوں کو بھی یہ چیز ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گئی. مشرف صاحب کے ٹینیور میں کون سے لوگ تھے, ہم ان کو ذرا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, جو اسپوکس پرسن ہے سب کو پتہ ہے. میں ایگزیکٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ برتھ اس کی کیسے ہوئی. بونکے کی برتھ جو ہے نا اگلی جنریشن کی, یہ مشرف صاحب کے دور میں گورنر ہاؤس میں وکلاء کے ساتھ ایک گورنر صاحب کی میٹنگ تھی. ہمارے ساتھ ہمیں ایک سیٹ لائیں اس میں. ہاں جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک بڑے نامی گرامی وکیل تھے رانا حجاز صاحب, جو وزیر قانون بھی رہے, اللہ جنرل نصیب کرے, ہمارے دوست بھی تھے. اچھا اس میں بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. رائٹ. میں اس لیے وہ انہوں نے گورنر ہاؤس میں بے شمار وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے گورنر صاحب کو کہا کہ جنرل صاحب آپ کو کوئی بھونکا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ کیا مطلب آپ, انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کے اوپر اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے, کوئی ڈیفینڈ کرنے والے ہی نہیں ہے, تو آپ کی طرف سے کوئی بندہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل سیولین بندہ جو آپ کی طرف سے بات کرے اور لوگوں کو بتائے کہ آپ کتنے اچھے کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی چاہیے تو ہوتا ہے, تو کوئی بندہ, اس نے کہا جی مجھ سے اچھا کون بھونکا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا ان کو اپوائنٹ کرو جی, ان کو پھر منسٹر بنایا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ہوئی برتھ. اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوگی. اب یہ میں آئی وٹنس ہوں اس واقعے کا بھی. ٹھیک ہے. اور یہ 90 شاعرہ قائد اعظم پہ واقع ہوا. چونکہ پرویز صاحب نئے منسٹر, چیف منسٹر بنے تھے, تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں 4 5 6 صافی, ابھی ایک ہفتہ 10 دن ان کو ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت ابھی وہ چیف منسٹر نہیں ہوئے تھے, ابھی چیف پرویز لائی تھے. رائٹ. تو لوگوں کی ایکسیس بھی تھی, گئے جو آگے ان کو صبح 2-4 جرنلسٹ, میں اور کچھ اور تھے, ہم نے کوئی ایشو ڈسکس کرنا تھا. تو اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا جو 90 کا, چوئی صاحب نے کہا اور رانا صاحب آؤ کی حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو. رانا صاحب میں آیا تھا, چوئی صاحب میں ٹھیک ٹھاک کہاں, چوئی صاحب تو ان کو پونکا نہیں چاہیے تھا. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. وہ چونکہ مذاق میں باتیں کر دیتے تھے تو ان کی عادت بھی, وہ چوئی صاحب تک پہنچ گئے, جب ہی لگائی. انہوں نے کہا اچھا رانا صاحب پھر کیسے, انہوں نے کہا جی مجھے کچھ جھنڈا شنڈا بھی لگائے نا, تو پھر میں یہ کام کروں. ٹھیک ہے. انہوں اسی وقت جی ایم سکندر صاحب کو بنایا, سکندر صاحب یہ کوئی نوٹیفیکیشن کریں نا, رانا صاحب کو مشیر بنا دیں. ٹھیک ہے. تو رانا صاحب مشیر بن گئے, اور اس کے بعد وہ پھر خود سیلف پروکلیمڈ, سیلف کہہ لیں کہ ڈیزیگنیٹڈ, اس کو یہ کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر آگے اصطلاح جو ہے نا وہ چل. اچھا اس کے بعد اس کنٹینیوٹی کو اگر آپ دیکھیں تو چونکہ یہ کرنٹ ایرا ہے تو بے شمار لوگ ریلیٹ کر پائیں گے, ماضی کے لوگ شاید یاد نہ ہوں. آج کل کے دور میں اگر آپ مشرف کے ایرا سے آگے چلیں تو کون سے لوگ آپ کو اس رول میں نظر آتے ہیں؟ مشرف کے دور کے بھی یاد کر لیں, تاکہ یہ کہ اس میں کنٹینیوٹی. اس میں دیکھیں جب الیکشن ہو گئے اور کافلی کی گورنمنٹ آ گئی, اور الیکٹرانک میڈیا بھی تب پورا جوبن پہ چلا گیا تھا, اور لوگوں کی ضرورت تھی کہ وہ ٹی وی پہ جا کے بولیں. تو اس وقت جو لوگ بول رہے تھے ان میں وسیع ظفر صاحب بہت فرنٹ فوٹ پہ بول رہے تھے, اور ڈاکٹر شیر افغن فرنٹ فوٹ پہ بول رہے تھے,
اور احمد رضا قصوری بہت فرنٹ فٹ پہ بول جی تینوں لائر سے بائی دا وے ٹھیک ہے. اور لائر اس لیے بول رہے تھے کہ اس وقت چونکہ ملٹری گورنمنٹ کو کرائسس ہوتا ہے لیجیٹیمیسی کا, کانسٹیٹیوشنل لیجیٹیمیسی کا, تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ نہیں میں لیگل میرا سٹیٹس ہے, لیجیٹیمیٹ ہوں میں. اور 17th امینڈمنٹ کا ایشو چل رہا تھا تو اس وقت ان لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی تھی کہ جا کے بولے اور ڈیفینڈ کریں گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ اس وقت جب بہت زیادہ بولے تو جو آل ہیٹڈنس اگینسٹ جنرل مشرف وہ نیوٹرلائز نہیں ہوئی, وہ ان کے اگینسٹ چلی اچھا گئی ڈائریکٹ, وہ انہوں نے اپنے اوپر لے جو بیچارہ بھونکا ہوتا ہے. اچھا وہ شیلڈ کے طور پہ کام کرتا ہے کہ بیسیکلی وہ کرٹیسزم سارا اس پہ آنا شروع انسٹیڈ کہ آپ مین لیڈر پہ جائیں آپ کہتے ہیں یار یہ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں, فضول باتیں کر رہے ہیں. لوگوں کے آگے تو وہ آ جاتا ہے, جو نفرت ہوتی ہے لوگوں کی, ٹھیک ہے, وہ ڈائریکشن اس کی طرف ہو جاتی ہے. وہ نفرت ابزارب کرنے کا رول جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں. اس کا چھوٹا سا ایک ریفلیکشن صرف دیکھ لیں کہ لوگوں کے اندر جو ہیٹڈنس اور نفرت ڈیولپ ہوتی ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ جنرل مشرف صاحب جب وہ چینج اوور ہوا 2008 میں اور گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس کے بعد دیکھیں احمد رضا قصوری صاحب کے چہرے ان کے ساتھ کیا ہوا, ڈاکٹر ان کے چہرے پہ سیاہی پھینکی گئی. ٹھیک ہے, اسلام آباد پنڈی میں. اور ڈاکٹر شیر افغان لاہور ہائی کورٹ میں وکلا جو ہیں انہوں نے ان کو گھیر لیا اور انہوں نے بھاگے چھپ گئے چیمبر میں, پھر بچایا گیا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے انٹرویو کر کے ان کو بچایا. جو لائرز کمیونٹی ہے وہ اس حد تک چلی گئی کہ لوگ مطلب اگر ان کو مل جاتے تو پتہ ان کی تکا بوٹی کر دیتے. تو اس طرح کی اور اسی طرح سملر کائنڈ آف تھنگ پیپل پارٹی کے ٹنیور میں جو ان کے اسپوکس پرسن تھے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا. اب آگے ان کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں زرداری صاحب آگے 2008 میں ان کے جو اسپوکس پرسن تھے جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ان میں تھے فیصل رضا عابدی صاحب, ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, ان کا میں نے بڑا اچھا انٹرویو بھی بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اس کے ساتھ جو بیت رہی ہے ڈیمائز. ٹھیک ہے, ڈیمائز الماس صاحب, فیصل رضا عابدی اتنا کمیٹڈ, اتنا وفادار, اتنا جوشیلا آدمی. ذوالفقار مرزا آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, ذوالفقار مرزا. اچھا ویسے ان سب کی بڑی دے آر شارٹ لیوڈ, تھوڑی عمریں ہیں ان کی, بہت تھوڑی. ٹشو پیپر کے طور پہ جسے کہا جاتا ہے یہ دس از ٹرو ایگزامپل ٹو دیم ایکچولی کہ ٹشو پیپر کے طور پہ یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے. دیکھیں یہ بدقسمتی ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ لیڈر کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کے چکر میں اپنی ذات, اپنا امیج, اپنی اخلاقیات سب کچھ نگیٹ کر کے لیڈر کے ہو جاتے ہیں. ویسے ہوتے تو یہ لائل لوگ ہوتے ہیں, لائل ہوتے ہیں, اور اس کے سمجھے اس کے لیے ایسی ہے نا کہ اپنا من بھی بھول کے اس کے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہوتا ہے, ایک اس کا دوسرا پہلو ہے وہ غالب کا ہے نا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا ورنہ شہر میں آبرو کیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس طرح کا شعر ہے. یہ بیچارے اب ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ وار دیتے ہیں اپنے لیڈر, دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سارا کچھ وار دیا ہے, میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, میں لوگوں کے آگے کھڑا ہو گیا ہوں اس کے لیے. تو اب میرا جو ہے جتنا میں اس کا ہوں وفادار, اس کو بھی مجھے اس طرح لک آفٹر کرنا چاہیے. شروع میں وہ کرتا بھی ہے, وہ جائے گا اگر اس طرح کا بندہ وہ عمران خان کے آگے نواز شریف ہو کہ واہ میرا شیر آ گیا, میرا چیتا آ گیا, وہ اور شیر ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن بائی دا ٹائم جو الماسب ہوتا ہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم جب گزرتا ہے تو لوگوں کی جو نفرت ڈیولپ ہوتی ہے اسے ایک لیڈر کے خلاف وہ ڈائریکٹ ان کی طرف اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں, فاؤل لینگویج استعمال کرتے ہیں, بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک ہیٹڈ جو ہے وہ یہ ان کی طرف ڈیولپ ہو جاتی ہے. اچھا آگے چلیں, نواز شریف صاحب نے کون سے بونکے ریکروٹ کیے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب آگے زرداری صاحب کے بعد وہ آگے تو انہیں دانیال عزیز چودھری صاحب, طلال چودھری صاحب, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے ظہیم قادری صاحب پنجاب میں, آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ نہیں دیٹس انفارچونیٹ, اس بیچارے کے ساتھ وہ سارے کے سارے دیکھیں ڈسکریڈٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اور سب سے اوپر جناب چودھری نثار علی خان صاحب, وہ ہارش پہ پریس کانفرنس, پناما آیا پریس کانفرنس, فلاں آیا پریس کانفرنس, کے پی کے میں کچھ ہوا ہے, کچھ سندھ میں ہوا ہے, کراچی کا ایشو ہے, پریس کانفرنس, وہ گورنمنٹ کو آگے کھڑے ہو کے کر رہے ہیں اپنی طرف سے, میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. لیکن جو بات آپ نے پہلے کی ہے, ان کا ایک جو خاص چیز ان کے کریکٹرسٹک کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ادھر انہوں نے لائلٹی شو کرنی ہوتی ہے, تھپکی ملتی ہے اور لائلٹی شو کرتے ہیں, تھپکی ملتی ہے اور اس چکر میں اور لائلٹی شو کرنے کے لیے اور ایگریسو ہوتے ہیں, اور ایگریسونیس پروو کرنے کے لیے لینگویج اور زیادہ ولگر اور ایگریسو کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی سے ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں. اچھا ایک بات میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنا اگر ہم یہ پورا اسیس کرتے ہیں, اس کا ایک انالیسس کرتے ہیں, تو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں بہت ڈفرینسز ہیں, آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیڈرشپ کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن ایک چیز سب میں کامن ہے کہ سب نے اس طرح کے لوگ ریکروٹ کیے.
وہ لازمی آپ کو کوئی ایک اسپوکس پرسن بھی سافٹ اسپوکن نہیں ملے گا؟ نہیں ہیں اچھا ہیں، نہیں الماس صاحب یہ بڑا مزے کی بات ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو آپ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ شارٹ لیوڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ہیٹڈنیس ساری اپنی طرف ڈائریکٹ کر لیتے ہیں, لوگ بھی ان کو ناپسند کرتے ہیں کہ یار یہ کیا یہ یار کیا لینگویج یوز کر رہا ہے. اور جو اپوزیشن ہوتی ہے یعنی اس لیڈر کی دوسری جو پارٹیز ہیں وہ ساری بھی اس کے اوپر کرٹیسائز کرتی ہیں, اس کو بہت وہ نکو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے جو لیڈر اس کا اپنا ہے, جس کی وفاداری میں اس نے سارا کچھ وار دیا ہوتا ہے, وہ بھی اس کو ایک لائبلٹی سمجھنے لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بوجھ. اور وہ کہتا ہے جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کر, جب وہ سیاستدان خود مشکل میں آتا ہے, خود کرائسس میں آتا ہے, یہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یار اب وہ دیکھتا ہے کہ کون سا بوجھ ہے, تو سب سے پہلے اس برڈن کو انڈو کرتا ہے, سب سے پہلے آف لوڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں کیا دوسری طرف جو آپ نے بات کی, دوسری طرح کے لوگ اسی ماحول میں آپ کو قمر الزمان کائرہ نظر آئے گا, ٹھیک ہے, اسی ماحول میں آپ کو شہر روہیل اصغر نظر آئے گا, ہر ٹی وی شو میں بیٹھا, اچھی ایگزامپل, ٹھیک ہے, اسی رو میں آپ کو شیلا رضا نظر آئے گی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی بے شمار اور مثالیں ہیں. وہ لوگ بھی پارٹیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, لیکن وہ سروائیو کر گئے ہیں, اور ان کا امیج بھی اچھا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس سالڈ لاجک, کانٹینٹ, ریزننگ نہیں ہوتی تو تب آپ اس طرح کا لاؤڈ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایٹ ٹائم اپنے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے چونکہ جینون ریزنس نہیں ہوتی تو ان کو اس طرح کے ماؤتھ پیس چاہیے ہوتے ہیں؟ یس. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ریزن نہیں ہوتی, جو بول رہا ہے آگے اسپوکس پرسن اس کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جھوٹ میں. اب جو دورانی صاحب, شیخ رشید پتہ ہے آپ کو, لائبلٹی بن گیا نا, مشرف نے 2 سال رکھا, اتار کے ٹھیک ہے دورانی صاحب کو لے آئے. اب جو دورانی صاحب تھے ان کو کہا گیا یہ شہد کی دلدل ہے, شہد کی, یہ حسن نثار صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے ان کو خطاب دیا, ٹھیک ہے, کہ یہ شہد کی دلدل ہے. وہ یعنی اسپوکس پرسن بھی ہے, لیکن ایسے طریقے سے وہ کر رہے ہیں, اتنے میٹھے طریقے سے کہ انہوں نے کہا یہ شہد کی دلدل ہے. تو یہ جو سٹائل ہے نا, یہ جو طریقہ ہے کہ اس طریقے سے آپ ڈیفینڈ کریں کہ کوئی کسی طرف سے اریٹیشن بھی نہ ہو, آپ کا کیریئر بھی لمبا ہو جائے, آپ کا کیریئر جو ہے وہ شارٹ لیوڈ نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ ختم نہ ہو جائیں. یہ جو آپ نے بات کی, ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بہت ایگریسو ہوتے ہیں تب ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں کیس انہیں اپنے لیڈر کو پیغمبر ثابت کرنا ہے, جھوٹ کی لمبی عمر نہیں, مسٹیک ثابت کرنا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کے جھوٹ کو اور سچ بنانے کے لیے یا انہیں میں کامن چیز دیکھیں گے, یہ بہت زیادہ قسم اٹھائیں گے, یہ سر پہ قرآن بھی رکھ لیں گے. آپ نے دیکھے پریس کانفرنس میں سر میں پہ قرآن بھی رکھ لیں گے, یہ کعبہ کی اپنے بچوں کی قسمیں اٹھا لیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, اور میں نے یقین اگلا نہیں کرے گا میرے اوپر, اس کو یقین دلانے کے لیے سب کچھ دلانے کے لیے سارا کچھ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کا کیا بنے گا اگر آپ نے دیکھا چوہان کا کیا ہو بیچارے کا. اچھا یہاں پہ تو تلوار بہت جلدی چلی, دی نیکسٹ گاٹ رول ڈاؤن ویری کوئک ایکچولی. دیکھیں وہ جو پہلے تھے اس میں شیخ رشید کے ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی 2 سال نکال گئے مشرف دور میں, اور بہت سے لوگ ہیں جو کچھ ٹائم نکال جاتے ہیں, پھر وہ چینج اوور ہوتے ہیں, نئے کو منسٹر لے آتے ہیں. زرداری صاحب نے بھی فردوس عاشق, وہ کیرا صاحب پہلے تھے, فردوس عاشق کو لے, وہ اس طرح کا ہوتا جاتا ہے سلسلہ. اور لیکن کچھ ٹائم ہاف ٹرم جو ہے کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ اس نے جو پروونشل لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ دونوں بندے رکھے, وہ دونوں بندے 1 سال بھی پورا نہیں کر سکے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی انفارچونیٹلی انہوں نے جو, میں نے دیکھیں میں خود چودھری فواد حسین کو جب ابھی وہ منسٹر نہیں بنے تھے, پہلا ہفتہ بندہ منسٹر نہیں ہوتا, پروٹوکول میں اتنے, تو ایک چھوٹی سی ملاقات ہمیں بھی انہوں نے موقع دیا, تو میں نے ان کو ایک ہی بات کی, میں نے کہا چودھری صاحب آپ کا بڑا کیریئر ہے, آپ ینگ ہیں, اور آپ کی فیملی لیگیسی ہے, آپ کے بزرگ, آپ کے دادا پالیٹکس میں تھے, ان کے دادا بھی چودھری اویس صاحب بھی تھے نا ڈسٹرکٹ کونسل, بلکہ وہ جیلم کے اور ساہیوال 2 ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین رہے تھے, تو ان کے تایا آپ کو پتہ ہے گورنر. تو میں نے کہا آپ کی ایک فیملی لیگیسی ہے, آپ اس ایکسٹریم تک نہ جائیں, آپ تھوڑا سا. انہوں نے کہا عمران ہاں بڑا خوش ہوتا ہے. اچھا وہ خوش ہوتا ہے, وہ سنیں آپ نے شروع میں بات کی, آپ نے جو بات کی کہ اپنے اسپوکس پرسن جب وہ آتے ہیں تو ان کو وہ گلے لگاتے ہیں, کھڑے ہو گئے, میرے چیتے آ گئے, میرے یہ آ گئے, صحیح, خوش ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنی, جیسے دیکھیں نثار علی خان کو سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے اٹیک کرنا شروع کیا, انہوں نے کہا جی اس کو اتارو, اس کو. نواز شریف کے
2014 کے دھرنے کے بعد اگلے 4 سال یہی مطالبہ کرتے رہے کہ اس کو اتارو. انہیں پتا تھا نہیں اتارنا, ٹھیک ہے, لیکن اب چوئی نثار بھی نکو بن گیا کہ وہ سمجھتا ہے میں تو نواز شریف میرے بڑے احسان ہیں, اور یہ جب کہتے ہیں اس کو اتارو تو اب نواز شریف کہتا ہے دیکھو یار سارے کہہ رہے ہیں تجھے اتاروں, میں تجھے رکھ رہا ہوں, ورنہ تو بڑا گندا بندہ ہے, تجھے تو کوئی اس کے ہڈن ورڈز تو یہی ہے نا, بٹوین دا لائنز تو یہی ہو گیا نا کہ تو بڑا دیکھے کوئی بھی تجھے پسند نہیں کرتا, میں تجھے رکھ رہا ہوں, میں نے تجھے رکھا ہوا ہے. تو سروائیول ڈپینڈ آن موسٹلی ان موسٹ آف دا کیسز. جو نثار یا فواد چودھری یا اس طرح کی تو جو اسپوکس پرسن ہیں, یہ تو ان کی اپنی لیگیسی بھی ہوتی ہے. نہیں, موسٹ آف دا کیسز آپ دیکھیں راجہ ظفر اللہ کبھی الیکشن نہیں جیتے, وہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں جیتے تھے, وہ بھی 85 والا بھی فرنٹ فٹ ان کے بیٹسمین تھے, پھر بھی ہار گئے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں مشاہد حسین کس حلقے سے, کون سا کبھی نہیں, کوئی حسین کا نہیں, کون سا حلقہ ہے بھائی, بالکل صحیح. اچھا شہری رحمان بھی منسٹر رہی ہے وہ. اچھا میں جو جاننا چاہ رہا ہوں, ایک چیز میں جو جاننا چاہ رہا ہوں, یہ ان روڈز کیسے بناتے ہیں؟ یہ جس طرح آپ نے کہا کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں, کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں, کچھ بھی اس طرح کا نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ بہت افیکٹولی, یہ ایک تو صلاحیت تو ہے نا جی کہ اس کے باوجود آپ لیڈر تک پہنچ جاتے ہیں. اس میں سے ان کو تو نکال دیں نا, چوئی فواد ہے, چوئی نثار ہے, یا چانڈیو صاحب ہیں, یا کائرہ صاحب ہیں, لیگیسیز ہیں جو اپنے حلقے ہیں, وہ الیکشن وہ یہ جو دوسرے ہیں جو ان روڈز بناتے ہیں, وہ جیسے رانا جہاز کی آپ کو مثال دی, جیسے مشاہد حسین وہ جرنلسٹ ہے, جرنلزم سے چلتے چلتے وہ فٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں, حسین حقانی ہے سپوز, وہ جمعیت کا اسلامی جمعیت طلبہ آئی جے بنی, جماعت اسلامی اس کا حصہ تھی, وہ وایا جماعت اسلامی نواز شریف کے ساتھ فٹ ہو گیا, پھر وہ نواز شریف کا پکا, پھر وہی حسین حقانی اسی بے نظیر کا بنا سیکٹری انفارمیشن. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان انڈر بے نظیر پرائم منسٹرشپ حقانی صاحب بنے, اور پھر ایمبیسڈر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ میں بنے دوسرے زرداری صاحب کے ٹرور میں, تو وہ اتنے وفادار اس طرف ہو گئے. پھر جب وہ ٹوٹل یہاں پہ ڈسکریڈٹ ہو گئے, اب آپ کو پتا ہے حسین حقانی صاحب کس کے اسپوکس پرسن ہیں. صحیح بات, یعنی ان کو ایک عادت یہ ایک عادت ہے, ٹھیک ہے, ایک عادت ہے بولنے کی. ٹھیک ہے, اب وہ کوئی نہیں بلا رہا تو وہ کہیں بھی ڈھونڈیں گے کہ مجھے کوئی تو بلائے. بالکل صحیح, وہ اس دروازے پہ نہیں کوئی بلا رہا تو اگلے دروازے پہ چلے جائیں گے, اس لیے اگلے دروازے پہ چلے گئے, اس اگلے دروازے. یہ ایسی پرابلم ہے ان کے ساتھ پھر ہوتا ہے کہ یہ پھر ان کو چونکہ عادت ہوتی ہے بولنے کی, اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ, ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں تو وہ سی, وہ نہیں تو وہ سی, وہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے, یہ چونکہ ان کی یہی صلاحیت ہے, یہی کر سکتے ہیں, اسی کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں اور اپنا کیریئر پر. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور امید ہے کہ آج کا عید کا دن ان خوبصورت باتوں اور جس طریقے سے ہم نے آپ کو اندر کی طرح داستان سنائی کہ ان پولیٹیشین آپس میں بھی, بائی دا وے, یہ آپس میں بیٹھ کے اس طرح کے نام ایک دوسرے کو القاب دیتے ہیں. I hope you will enjoy it. Thank you very much for your time.